अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चमकते चेहरे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इब्राहिम चतराली। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप मरकज़ी रहनुमा हैं कराची उलमा कमेटी के, अमीर अंजुमन दावत अहले सुन्नत वल जमात और मोहतमिम जामिया मस्जिदुल मुर्तज़ा। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जो आप काम कर रहे हैं अपने तौर पर लोगों से सवाल जवाब की नशिश करते हैं, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। आपके चैनल के ज़रिए से जो दीन की खिदमत हो रही हैं, जो उलमा इकराम के मौक़िफ़ को आगे पहुँचा रहे हैं, अल्लाह इसको मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मोहन साहब, सबसे पहले जिस तरह हमने आपके तारुफ में बताया कि आप कराची जो उलमा कमेटी है उसके ज़िम्मेदार हैं, तो आप कराची उलमा कमेटी को किस नज़र से देखते हैं, मुस्तक़बिल किस तरह देखते हैं, उलमा कमेटी का क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमदु व सल्ली अला रसूल करीम। पहली बात तो ये है कि दुनिया का एक उसूल है कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ अक्सरियत एक तबके की है, मुसलमानों की और अहले सुन्नत वल जमात की, उस मुल्क के अंदर सहाबा इकराम की शख्सियात को, जो अहले सुन्नत की मरकज़ी शख्सियात हमारे अक़ीदों का हिस्सा है, मुहर्रमुल हराम के महीने में उन शख्सियतों पर तनकीद की जाती है, गुस्ताखाना उनके लिए अंदाज़ इख्तियार किया जाता है, खुलेआम नाम लेकर उनको कुफ़ार और इस तरीके से मुर्तदीन कहा जाता है, नऊज़ु बिल्लाह। तो कराची उलमा कमेटी का मकसद सिर्फ़ उस अमल का एक रद्द अमल है कि भाई मुल्क में इस चीज़ को रोका जाए। और दुनिया के अंदर इससे बड़ी ज़्यादा पुरअमन होने की और क्या मिसाल हो सकती है कि हम अपने अक्सरियती मुल्क में बैठ कर हुकूमत को दरख्वास्तें कर रहे हैं कि आप अक़लियतों को इस बात पर मजबूर करें कि वो अक्सरियतों के अक़ायद और नज़रियात पर तनकीद ना करें, उनके बड़ों को गालियाँ ना दें। मैं समझता हूँ ऐसा होता नहीं है। वो आप किसी के घर में चले जाएँ, वहाँ रहें और आप उस घर में बैठ कर उस घर के बड़ों को गालियाँ दें और घर वाला आपको उसके जवाब में गुजारिश करे हुकूमत से, इदारों से, बड़ों से कि भाई इनकी ज़बानों को रोका जाए, तो ये कोई गलत बात नहीं है। ये हम कर रहे हैं। आपके अक़ीदे जैसे भी हों, आपका वो अक़ीदा ही उसको ज़ाहिर करना और लोगों के आगे उसको बयान करना क्यों ज़रूरी होता है, जिसमें दूसरों के अक़ीदों पर तंज़ और तनक़ीद और गालम गलोच होती है उनके बड़ों को, तो इसकी आपको क्या ज़रूरत पेश आती है? ये सूरत हाल है, यही वजह है। बाकी कराची उलमा कमेटी पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करती रही है और हमारा मकसद सिर्फ़ एहतिजाज है। और जब भी कोई सफ़र अपनी मंजिल तक जाने के लिए जब कोई शख्स सफ़र पे निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं इस सफ़र में कामयाब होऊंगा, ये निकल पड़ता है। हम निकल पड़े हैं, हम ये सोच करके इस मसले को हल करवाया जाए और इस मसले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि ये मुल्क हमारा है, इसमें किसी किस्म का इंतशार ना हो। और इंशाअल्लाह हम ये आपको बता रहे हैं, आपको हम इस बात पर हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम इंतशार करने भी नहीं देंगे। अगर ऐसे कुछ लोग करेंगे तो हम उनके लिए ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत को ये ख़बरदार करें कि ऐसे लोगों को इंतशार से रोका जाए। यही कराची उलमा कमेटी का मंशूर और यही मकसद है कि बताया जाए कि इंतशार से रोका जाए, इस मुल्क को फ़िरक़ावारियत की आग में धकेला जाने से रोका जाए। बस इसी चीज़ की हमारी कोशिश है। सब उलमा कमेटी के इजलास में हमने देखा APC जिस तरह आपने बुलाई, तो वहाँ APC में आपके साथ बरेली मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम भी मौजूद थे। लेकिन हम जब आपको सोशल मीडिया में फ़ॉलो करते हैं तो आप मकतब जो बरेली हज़रात हैं उनके ख़िलाफ़ उनको मुनाज़रे की चैलेंज भी देते हैं। और आपका मतलब दो बयानियाँ हो गए, एक तो ये कि आप उनके ख़िलाफ़ हैं, उनको मुनाज़रे के चैलेंज दे रहे हैं, एक ये कि आप उनके साथ बैठ के जो सहाबा की गुस्ताखी करते हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की आप कोशिश कर रहे हैं या तहरीक चला रहे हैं। तो ये आपके बयान में तज़ाद हैं या क्या मसला है? नहीं, हमारा अगर उनको किसी जगह हम मुनाज़रे की उनको दावत देते हैं या उनकी कोई दावत कबूल करते हैं तो उसका मकसद भी कोई अनारकी या इंतशार फैलाना नहीं होता, बल्कि हम चाहते हैं कि जिस मसले को वो लोग मेंबरों पे और जलसों में बयान करते हैं उस मसले को टेबल टॉक पे बैठकर उस मसले को हल किया जाए दलाइल की बुनियाद पर। आवाम के सामने हमारे भी दलाइल आ जाएँ, उनके भी आ जाएँ और उनको पता चल जाए आवाम को कि इसमें मजबूत दलाइल किसके पास हैं और महज अनारकी कौन फैला रहा है। सिर्फ इसलिए ये हम गुफ्तगू और मुनाजरा और इसके लिए बात करते हैं। बाकी आप जैसे फरमा रहे हैं कि वहाँ उनके साथ क्यों बैठते हैं, तो उनके साथ हम एक जगह नहीं, हम 100 जगह बैठते भी हैं, बैठेंगे भी। हमारा मकसद उनके साथ बैठने का रद्द नहीं है कि हम उनके साथ नहीं बैठना चाहते हैं। हमारे जो मुत्तहिदा इशूज़ हैं, मुत्तहिदा अग़राज़ व मकासिद हैं, उन मामलात में हम कल भी साथ थे और एक साथ बैठे थे। ख़त्म नबूवत का मसला हो गया, 1954 की तहरीक में साथ बैठे थे, 1974 में हम साथ बैठे थे। बैठना मकसद नहीं है,
مقصد یہ ہے کہ جہاں ہماری سوشل میڈیا پہ جو ہماری محنت ہوتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنی عوام کو اپنے عقائد و نظریات سے آگاہ کرنا، اور اگر کوئی ہماری عقائد و نظریات پر تنقید کر رہا ہے، ہمارے اکابرین کو کافر و گستاخ کہہ رہے ہیں، تو اس کا دفاع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ باقی ان کے ساتھ محض کسی ملکی ملی ایشوز پر، قومی ایشوز پر یا کسی دینی متحدہ ایشوز پر بیٹھنا، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ اکثر کہتے بھی رہے ہیں، سید اسد بریلویوں کا ایک بہت بڑا مسلک کا عالم ہے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر وہ اتحاد اور اتفاق کے لیے کسی بھی ٹیبل پر بیٹھنا چاہیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آئیں بیٹھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے میں دونوں جانب سے دلائل دیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو آ جائیں، ہم تو اس بات پر ان کو کئی عرصے سے دعوت دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بیانیہ الگ الگ نہ ہوا، ہمارا بیانیہ ایک ہی ہے۔ ہم نہیں بیٹھے، ہم ان کے خلاف بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کا دفاع کرنا ہے، اور ہم بیٹھنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ الحمدللہ ہم دلائل پہ مضبوط ہیں، اور ہم بیٹھنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہیں۔ ڈرنا تو اس کا کام ہوتا ہے جس کے پاس دلائل نہ ہوتے، وہ نہ بیٹھتا کہ جی میرے پاس دلائل نہیں، میں کیسے بات کروں گا، تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہے، اس لیے ہم بیٹھتے ہیں۔ اس سے اہل تشیع کے خلاف آپ پاکستان میں جو ان کے جلسے ہیں، جلوس ہے 9-10 محرم کو جو نکلتے ہیں، ان کو آپ روکنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں نکلنے چاہیے، ان کے مجالسات نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبانوں کی حکومت آئی ہے وہ تو باقاعدہ خود وہاں جا رہی ہے، ان کے پاس ان کے مجالس میں جا رہی ہے، اور انہیں آزادی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو، افغانستان تو ہم سے ایک الگ ملک ہے، بہت سارے معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے بالکل، ان کے معاملات بھی ہم سے الگ ہیں۔ یہ 74 سال سے ایک آزاد اسلامی ریاست ہے، اور وہ 40 سال سے ایک خانہ جنگی کا شکار ریاست ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ہماری وہ سرزمین ہے جس پر ہم نے 6 لاکھ علماء اور عوام کی قربانیاں دے کر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ اس ملک کے اندر آ کر اگر اقلیتیں سڑکوں پہ نکل کر اپنے احتجاج کریں، اور ان کو یہ ملک اجازت بھی دے دیتا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل جائیں، اس کے باوجود بھی وہ یہاں کی اکثریتوں کی شخصیات کو اور ان کے بڑوں کو، ان کے نظریات کو ٹھیس پہنچائیں، تو یہ روکنا ایک الگ چیز ہے۔ افغانستان کے اندر محرم الحرام کی جلوس نکلنا، وہاں وہ اہل سنت کے بڑوں کو برا بلا نہیں کہتے، وہاں کی حکومت کو چیلنج نہیں کرتے، وہاں کی حکومت کے خلاف اگر وہ کوئی عمل نہیں لاتے، تو یہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، اور وہ ان کو اجازت دیتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادتوں کو عبادت گاہوں میں کیا جائے۔ اگر عبادت ہے تو عبادت گاہ میں ہو، اور اگر عبادت نہیں ہے، کاروبار ہے، سرمایہ داری ہے، تجارت ہے، تو پھر بازار میں کریں۔ اگر کوئی اور چیز ہے اس کو وہاں کریں، ہر ایک چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم پھر بھی آپ کو اگر اپنے بازاروں اور گلیوں میں نکلنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، اس ملک کے اندر آپ کو ادارے دے دیتے ہیں، تو کم سے کم آپ کا یہ حق تو بنتا ہے نا کہ اس ملک کے جو بڑے تھے، جنہوں نے اس ملک کے جھنڈے لہرائے، مولانا شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا، مفتی شفیع صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے یہاں کے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، اور جو قائد اعظم خود ایک سنی مسلمان، اور علامہ اقبال ایک سنی مسلمان، لیاقت علی خان ایک سنی مسلمان، پھر ان سنی مسلمانوں کے بڑے اور پیشوا اور صحابہ اکرام پر آپ تنقید کر کے گویا اس ملک کی بنیادوں کے خلاف آپ ایک کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کا روکنا ایک ہمارا فطری عمل ہے، ہم روکیں گے۔ یہی کام جب افغانستان میں آپ کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو روکا جائے گا، آپ کسی ملک میں بھی کریں گے ان کے بڑوں کے خلاف تو وہ آپ کو روکیں گے۔ یہ فطری عمل ہے، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ باقی ہمیں عبادتوں سے کسی غیر مسلم ہو یا اسلامی نام سے چلنے والا کوئی فرقہ ہو، وہ عبادتیں کرتے ہیں تو عبادت کرنا تو ان کے حق ہے، ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، نہ ہم روکتے ہیں نہ ہم کسی اور کو کہتے ہیں کہ وہ روکیں، لیکن عبادتوں کو عبادتوں کے انداز میں کرنا چاہیے، بس یہ گزارش ہے۔ مصطفیٰ، اپنی جو تنظیم ہے انجمن دعوت اہل سنت والجماعت، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ادارہ نور السنہ ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ دیکھو، دعوت اہل سنت کا مقصد تو بالکل اس سے واضح ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کی جو عقائد و نظریات ہیں، ہم اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہی ہے دعوت اہل سنت۔ گویا اہل سنت کا ایک پیغام ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی جماعت کی تردید نہیں ہے، ہمارا مقصد صحیح عقائد و نظریات، توحید اور سنت کو پھیلانا ہے، یہ ہمارا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی شخص توحید و سنت کو ٹھیس پہنچا رہا ہے یا صحیح نظریات کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو اس کو ایک جواب دینا ہمارے ان چیزوں میں، ہمارے کاز، ہمارے مقصد میں شامل ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کون نہیں۔ باقی جو اس دعوت اہل سنت والجماعت کا مقصد قیام کا صرف یہ تھا کہ عوام الناس کو ان کے صحیح عقائد سے روشناس کیا جائے، کیونکہ ہمارے اداروں میں اور بہت جگہوں پہ تعلیمی اداروں میں ان چیزوں کا فقدان نظر آتا ہے، تو ہم اس چیز کے لیے ہم نے یہ تنظیم بنائی تاکہ عوام تک ہم پہنچیں۔ مطلب سوشل میڈیا میں آج کل ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مناظرے اب نہیں ہونے چاہیے،
جدید دور آ گیا ہے، اب لوگ مناظروں کا دور چلا گیا ہے، جس طرح کہ امت پہلے ہی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، امت پہلے ہی انتشار کا شکار ہے، تو اب یہ مناظرے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے خیال سے مناظرے ہونے چاہیے ہمیں؟ دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں. مناظرہ کو اگر کوئی منع کرتا ہے تو کس وجہ سے ہے؟ یہاں دو باتوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ مناظرہ کیا دین میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. پہلا سوال تو یہ کہ دین میں مناظرے کی گنجائش ہے یا نہیں. تو ہمیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے فریق مخالف کے ساتھ لڑنا، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان سے گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو اٹھائیں تو آپ کا بہت سارے وفد عبد قیس آیا، یہودیوں کا وفد آیا، نصارہ کے وفود آئے، آپ نے ان سے دلائل پر گفتگو کی. بلکہ قرآن نے بھی کہا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، دعوت دی گئی باقاعدہ اہل کتاب کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ پاک نے دعوت دلوائی کہ آپ آؤ، بیٹھو ہمارے ساتھ اور ایک درمیانے کلمے پر بات کرتے ہیں. ہم یاد رکھیں کہ مناظرے کا شرعی طور پر مفہوم دینی مسائل کے لیے حق طلبی کے مزاج کے ساتھ، حق کو سمجھنے کے لیے اگر کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کو اپنا دعویٰ سمجھایا جائے اور اس کے دعوے کو سمجھا جائے تو یہ تو مناظرہ شریعت میں ثابت ہے. اور یہ اصطلاحاً تو یہ مناظرہ عام ہے. حتیٰ کہ آپ ہمارے سیاستدانوں کو ہی دیکھ لیں، دو پارٹیاں ایک دوسرے کو مناظروں کی دعوتیں دیتی رہتی ہیں. اگر مناظرہ انتشار یا افتراق پھیلاتا ہے تو جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پارٹی دوسرے کو کہتی ہے مجھے آپ کو مناظرے کا چیلنج ہے، وہ فلاں. مناظرہ مقصد لڑائی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دینی اور شرعی مناظرہ دیکھا جائے تو یہ لڑائی ختم کرنا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب دو بندے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ان میں ایک حق پر ایک باطل پر ہے، لیکن حق والے کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ محض لڑ رہا ہے، لڑنے میں وہ کچھ آگے زیادہ نکل جاتا ہے. تو اس کو دلائل مہیا کر کے اس کو کہنا کہ دلائل سے لڑو، ہاتھ سے نہیں لڑو، پتھر سے نہیں لڑو، ڈنڈے سے نہیں لڑو، بندوق سے نہیں لڑو، دلائل سے لڑو. یہ مناظرہ تو گویا ایک حق والے کو زبان سے لڑانا اور زبان سے گفتگو کرے گا، یہ مقصد ہے. اس کا مقصد تو یہ کہ اس کو بڑی لڑائی سے بچاؤ. اور ایک تیسری بات، مناظرہ چونکہ ایک شرعی حکم ہے اور ایک عبادت ہے، لیکن یہ عبادت ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہر وقت ادا کیا جائے. اس کی بھی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں. ایک دوائی دینا، ٹھیک نہ ہو تو انجیکشن لگانا، ٹھیک نہ ہو تو ڈرپ لگانا، ٹھیک نہ ہو تو ایک آپریشن کی نوبت آتی ہے. یہ مناظرہ گویا آخری حد ہے. پہلے ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، لوگوں کو اچھے طریقے سے، بردباری سے، پیار سے اور حکمت کے ساتھ دعوت دو. اگر وہ حکمت کے ساتھ دعوت وہ ہوتی ہے جو زبان سے بھی ادا نہ ہو رہی ہو، بڑے مصلحت کے ساتھ، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں. اگر یہ کارگر نہیں ہو رہی، والموعظۃ الحسنۃ، اس کو زبان سے اچھی اچھی باتیں کرو، اس سے دعوت ہوتی ہے. یہ دوسرا طریقہ ہے. اگر وہ اس سے بھی نہیں سمجھتا تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. اب تیسرا طریقہ یہ ہے، اگر وہ آگے سے کہتا ہے کہ میرے دلائل ہیں، میرے پاس کچے دلائل رکھ کے وہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو وجادلھم باللتی ہی احسن، اس کو پھر مضبوط دلائل دے کر اس کے ساتھ گفتگو کرو. یہ ہے مناظرہ. اور یہ اس کی ضرورت ہر وقت نہیں ہوتی. ایک بندہ اگر کہے میرے سر میں درد ہے، وہ گولی سے ٹھیک ہوتا ہے، ٹیبلٹ سے ٹھیک ہوتا ہے، تو اس کو آپریشن کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک شخص اگر آپ کی حکمت اور موعظہ حسنہ سے سمجھتے ہیں تو اس کو مناظرہ اس کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مناظرہ ایک آخری آپشن ہوتا ہے. اور ہم جو لوگوں کو دعوت پڑھا رہے ہوتے ہیں یا مناظرے کے موضوع پر یا دلائل سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم طلباء کو یہ بات بتاتے ہیں. نمبر ایک، مناظرہ اس لیے نہیں سیکھنا کہ عوام میں افتراق اور انتشار پھیلانا ہے. نمبر دو یہ کہ ہر بندے سے مناظرہ نہیں کرنا. سامنے جو شخص مناظرے کا مزاج رکھتا ہو یا اس کے ساتھ مناظرے ہی مسئلے کا حل ہو، اس کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے. اور یہ ایک ضرورت ہے. اور دوسری یہ مناظرہ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پارٹیاں آپس میں کرتی ہیں، کوئی دنیا کا فرقہ ایسا نہیں کہ جو مناظرے کو غلط سمجھتا ہو. یہود و نصارہ سمیت کفار تک، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہر پارٹی، ہر مسلک مناظرے کی بات کرتا ہے. لیکن ویسے ایک بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ مناظرہ دیکھیں. اب مثال کے طور پر ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں، یہ مسجدوں میں جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور اپنا موقف لوگوں کے آگے رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اپنا موقف ان کے آگے رکھنا. اگر کوئی وہاں اٹھ کے سوال کرتا ہے، میں نے خود تبلیغ مثال لگایا ہوا ہے، وہاں سے کوئی اٹھتا ہے، حضرت میرے سوال کا جواب دے دو، میں نے دلائل سے جواب دے دیا. مناظرے میں کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے. ایک سائل ہوتا ہے، ایک مجیب ہوتا ہے، جواب دینے والا ہوتا ہے. یہ سائل اور مجیب مناظرے میں ہوتے ہیں. یہ کسی اور جگہ پہ ہو وہی مناظرہ ہی ہے. لیکن دنیا کے اندر اب دیکھو، ایک آپ نماز پڑھ رہے ہو رستے پہ کھڑے ہو کر، لوگوں کا رستہ روک کر، یہ عبادت ہے لیکن گناہ بن گئی، کیونکہ اس سے آپ کسی اور کو تکلیف پہنچا رہے ہو. تو مناظرہ ایک عبادت ہے، لیکن اس مناظرے عبادت کو کسی کے لیے غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہم کرتے ہیں.
اور سوشل میڈیا پہ جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی لگا ہوا ہے، کوئی مناظر ہے نہیں ہے، کوئی گفتگو کرنے کا اہل ہے نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں، تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ مولانا صاحب سیاست میں کتنی دلچسپی ہے اور کس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ سیاست میں تو یوں سمجھیں کہ ہم صفر ہیں، سیاست کے معاملات میں ہم نہ پڑھتے ہیں، کیونکہ موجودہ سیاست جو ہے ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ سیاست، کیونکہ جو سیاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور انبیاء نے کی، جو سیاست دنیا کے اندر اسلامی نظم اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے کی جاتی ہے، ہم تو اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں وہ والی سیاست ملے گی تو انشاءاللہ ہم مانیں گے۔ باقی ہمارے بہت بڑے بڑے علماء ہیں جو سیاست میں لگے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اس اچھی سیاست کو اور اچھا کرنے کی اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے یا ہمدردی ہے؟ دیکھیں، میں تو ایسا آدمی ہوں کہ میں تھوڑا سا اس سے زیادہ واضح اور کھڑا آدمی ہوں۔ میں سیاست میں یہ میرا مزاج ہے کہ میں جس کی غلطی دیکھتا ہوں میں بولتا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، میری یہ سیاست ہے۔ اگر وہ ANP کا ہو، PTI کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، کسی جماعت کا ہو، وہ کسی نام سے سیاست کرے، جب میں اس کے اندر کوئی دینی شرعی کمزوری دیکھتا ہوں تو کھل کے بولتا ہوں، خوبی دیکھتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ یہ خوبی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے جیسا مدرس آدمی سیاست کے مزاج سے ناواقف رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، نہ ہی پڑھے تو اچھا ہے۔ پسندیدہ مشغلہ آپ کا کیا ہے؟ مناظرہ کرنا ہے یا تدریس کرنا؟ فی الحال تو میں دونوں کام کر رہا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں اور کہیں مناظرے کی نوبت آتی ہے تو وہ بھی کرتا ہوں۔ اور باقی پسندیدہ مشغلہ میرا الحمدللہ یہ ہے کہ میں حق کو واضح کروں، باطل کی تردید کروں، جہاں حق کے واضح کرنے کی ضرورت پیش آئے، وہ کوئی موضوع ہو، کوئی مشن ہو، میں اس موضوع پر جاؤں اور دلائل کے ساتھ اپنے حق مسئلے کو واضح کروں۔ میرا سب سے بہترین جو میرا مشغلہ ہے وہ یہ ہے۔ سیاست میں مذہبی رہنماؤں میں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب یا مولانا رضا فاروقی صاحب؟ مولانا رضا فاروقی صاحب میرے خیال میں تو سیاسی رہنما نہیں ہیں، وہ ایک مذہبی لیڈر اور قائد ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک خاص جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، عالم ہیں۔ میں عالم ہونے کی بنیاد پر دونوں کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ان کے علمی جو خدمات ہیں میں قبول کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان حضرات کو شرور سے محفوظ فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور ان کے ارد گرد سے جو دشمنان ان کے لیے سازشیں بن رہے ہیں اللہ ان کو ناکام کرے۔ میں ان کے لیے یہی دعائیں کرتا ہوں۔ اور اگر ان میں کوئی کوتاہیاں ہیں، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہم 15ویں صدی کے ہم مسلمان ہیں اور کمزوریاں ہونا یہ ہمارے زمانے کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر موجود ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون برائیوں سے پاک ہے، خاص طور پہ پھر اس گئے گزرے زمانے میں ہم میں سے کوئی برائیوں سے پاک نہیں ہے۔ بس دعا یہی ہے اللہ ہر ایک سے دین کا صحیح کام لے اور ان کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ معاف فرمائے، بس یہی ہے۔ مجھ سے پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ کرکٹ یا فٹ بال؟ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں تو کرکٹ بہت کھیلا تھا، فٹ بال تو نہیں کھیلا، کرکٹ زیادہ کھیلا تھا، اور باقی وہ بھی ایک حد تک کھیلا تھا جب ہم نوعمری میں تھے، درجہ رابعہ خامسہ ان درجوں تک تھے تو ہم نے کھیلا تھا۔ اب تو اس کو چھوڑے میں بھی 20-22 سال ہو گئے، تو بس وہی ہم نے کھیلا تھا۔ پھر اس کے بعد تو موقع نہیں ملتا کہ اب یہ کام چھوڑ کے اور وہاں لگ جائیں۔ دودھ پتی یا کہوا پسندیدہ مشروب؟ مجھے کہوا پسند ہے، اور وہ بھی بغیر چینی کے۔ کہوا ہو اور بغیر چینی کے ہو تو یہ بہترین چیز ہے، انسان کو چست رکھتی ہے اور اچھی چیز ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ اللہ۔ آپ کو جزائے خیر دے۔